अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शॉर्ट टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज फातिमा। आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान हैं, हल्का 5 खाबड़ा की उभरती हुई नौजवान शख्सियत राजा मजहर कयूम एडवोकेट, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और वज़ीर औकाफ आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद अब्दुल कयूम खान के फर्जंद हैं और आमदा इंतखाबात हल्का खाबड़ा से नून लीग के टिकट के उम्मीदवार भी हैं। और इनसे मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप अवाम के सामने क्या कारकर्दगी और मंशूर को लेकर वोटर्स के से रजू करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अरूज आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में यहाँ बुलाया। मैं जो आलिया पिछले दिनों LOC पर इंडियन आर्मी ने जो फायरिंग की है और नैतिक शहरियों पर, और उस पर बच्चे, नौजवान, बूढ़े और ख़वातीन, ये सब लोग उसमें को ज़ख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं। हम इसकी जो है वो पुरज़ोर तरीके से जो है मज़म्मत करते हैं और हम हुकूमत पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन से ये अपील करते हैं कि ये खाली कागज़ों पे बयान से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए अमली इक़दाम उठाए जाएँ ताकि उन नैतिक कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहे हैं उस जुल्म और बर्बरियत को बंद किया जाए और इस कश्मीर का जो मुनसिफाना हाल करके जो इनको जिस तरह की करारदादें हैं उसके मुताबिक उस पार के लोगों को उनका हक़ देकर पाकिस्तान में शामिल किया जाए। जिस तरह मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने कहा जी कि टिकट आपके अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप अवाम के सामने क्या कारकर्दगी और मंशूर को लेकर वोटर्स से रजू करेंगे? पार्टी का पहले से ही जो है वो इसमें मंशूर जो है वो मौजूद है। हम उसी मंशूर को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और उस पे जो चीज़ें रह गई हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो है उसकी तकमील करेंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम लीग नून की 4.5 साल कारकर्दगी पर नाज़रीन को कुछ बताइएगा। अल्लाह के फजल से वज़ीर-ए-आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब की क़यादत में जो इस हल्के के अंदर राजा मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब के वसाल जो आगे वो वज़ीर हैं और इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके ज़रिए से इस हल्के में जो तामीराती काम हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल 70 साल में जो है वो नहीं मिलती है। तकरीबन 90 करोड़ रुपया जो है वो पुख्ता सड़कात की मद में जो है वो इन 4 सालों में जो है 4.5 सालों में जो है वो ख़र्च किया गया है। उसके अलावा वज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए, लोगों की बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो उसमें भी बहुत सारे अखराजात जो है वो करोड़ों के हिसाब से हल्के के अंदर किए गए हैं और ये काम जो है अल्लाह के फजल से ये ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं और लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि हल्का में आप छोटे मोटे काम, टूटी, नलका, रोड वगैरह तो जो है बनवाते हैं, मगर आवाम की जानिब से हल्का में कोई मेगा प्रोजेक्ट ना लगने का शिकवा शिकायत आता है, और इस बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखें रोज़ इस पर अल्लाह का फजल है कि इस डिवीज़न मुज़फ़्फ़राबाद में हल्का खावड़ा 5 वाहिद हल्का है जिसमें मेगा प्रोजेक्ट लग के और अपने काम उन्होंने शुरू कर दिए। मैं इसकी निशानदेही कैडेट कॉलेज की तरफ करता हूँ जो अल्लाह के फजल से राजा मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब की काविशों से वो अपनी तकमील को पहुँच के, और वज़ीर-ए-आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने उसका बाज़ाब्ता तौर पे इफ्तिताह करके अल्लाह के फजल से वहाँ आज क्लासें शुरू हैं और पूरे आज़ाद कश्मीर बाशमूल पाकिस्तान से लोग जो है वो वहाँ ज़ेवर तालीम से रास्ता हो रहे हैं। हमारे हल्के में तकरीबन 22 नौजवान ऐसे हैं जो मेरिट की बुनियाद पे इस कॉलेज में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह कल वो जब मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में जाएंगे तो वो अपने अपने इलाकों का जो है वो नाम रोशन करेंगे। उसके अलावा हमारे हल्के के अंदर जो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी जो कायम हुई है, जिसमें मैं समझता हूँ कि राजा मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब का उसमें कलीदी किरदार है और मैं उसका बाज़ाब्ता तौर पे उस कैंपस का अब
جو ہے وہ ان کی کلاسیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ مختصراً یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں فرسٹ جماعت کی تعلیم سے لے کر یونیورسٹی تک کی تعلیم جو ہے وہ اب بچہ جو ہے لڑکا جب وہ ہوگا یونیورسٹی میں جائے گا وہ تعلیم اب ہمارے حلقے کے اندر جو ہے وہ حاصل کرے گا اللہ کے فضل سے۔ اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا نا۔ اب پارٹی کے اوپر جو ہے اگر اس پہ بھی آگے اپیل کا حق ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ اپر لیول تک اس پہ اپیل کا حق رکھتے ہیں اور وہ ہم آگے دائر کریں گے۔ پیپلز پارٹی، چودھری لطیف اکبر، مسلم کانفرنس ثاقب مجید یا پی ٹی آئی، ان تینوں میں سے کس امیدوار سے مقابلہ سخت ہوگا؟ دیکھیں جی ہمارا تو حسب صاحب کا حسب روایت ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر جو لطیف اکبر صاحب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا، اور اس میں ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ٹف مقابلہ ہوگا ہمارا ان کے ساتھ۔ ثاقب مجید صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان شخصیت بڑی ابھرتی ہوئی شخصیت ہیں اور یہ بھی بڑا ٹف مقابلہ دیں گے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی یہ تو اب کہنے کی بات اور ہوتی ہے، لیکن عملی جب اس پہ کام آتا ہے نا، اس پہ جو پیچھے والا جو گراؤنڈ پہ دیکھ لیں، الیکشن دیکھ لیں، پیچھے والے الیکشن لیں، اس پہ آپ کو واضح طور پہ محسوس ہو جائے گا کہ وہ کیا سینیریو بنتا ہے۔ آپ کے بارے میں مخالفین کی جانب سے حلقہ میں یہ تاثر بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ انتخابات کے قریب پی ٹی آئی میں شمولیت کر لیں گے اور اندرون خانہ ٹکٹ کے حوالے سے ان کے ساتھ آپ کے تمام معاملات طے ہیں۔ دیکھیں جی یہ تو لوگ اپنے اپنے اندازے اپنے اپنے وہ آئیڈیا جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اور اسی بیانیے کو جو ہے ہم آگے بڑھائیں گے، اور یہاں آزاد کشمیر میں راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب کی قیادت میں اور ان کی جو ہے صدارت میں جو ہے ہم اس پارٹی کو مضبوط کریں گے، اور اسی پارٹی کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم دوبارہ عوام کی خدمت جاری و ساری رکھیں گے۔ ماشاءاللہ سے آپ کے والد محترم ریاست کے سینئر ترین اور بزرگ سیاسی شخصیت ہیں اور اس وقت وزیر بھی ہیں، تو کیا حلقہ کے عوام ان کی موجودہ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی رائے صاحب کو تقریباً یہ نہیں کہ وہ میرے والد صاحب ہیں، یہ تو جو گراؤنڈ پہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ تو لوگ بتا سکتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے ہے ساری چیز۔ اللہ کے فضل سے 30 سال 50 سالہ ان کی سیاسی زندگی ہے، اور کم از کم اس میں جو اقتدار میں ان کا معاملہ ہے 22 سے 25 سال ہے، تو اس میں انہوں نے بے لوث عوام کی خدمت کی ہے، اور اس کے اثرات جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اب لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو مثلا کیڈٹ کالج کے ذریعے سے، کنگ عبداللہ یونیورسٹی کے ذریعے سے، اور اس طرح بڑے بڑے جو میگا پروجیکٹ ہیں جو ابھی کوئی لگ رہے ہیں، کوئی ہونے جا رہے ہیں، کوئی ابھی لگیں گے، ان کے ذریعے سے لوگوں کی بنیادی ضرورت کو حل کرنے سے یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ انہی کو اور ان کی جماعت کو جو ہے ہو جاتا ہے۔ اس وقت ریاست میں سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے، نوجوان کی اکثریت ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کامیاب ہو گئے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں میں یہ بتاؤں آپ کو کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ واقعی آزاد کشمیر کے اندر روزگار کا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے، چونکہ آزاد کشمیر کے اندر سوائے سرکاری نوکریوں کے اور کوئی ایسا سیٹ اپ ہے ہی نہیں کہ جہاں لوگ اپنے جابز اور روزگار کے مواقع جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے یہاں ایک ایسا پروجیکٹ آ رہا ہے، میری مراد کوالا پروجیکٹ ہے، جہاں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ لوگوں کے جو نوجوانوں کے روزگار کے معاملات ہیں انشاءاللہ اس میں وہ حل ہو جائیں گے۔ وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انجینئر ہیں، ٹیکنیشین ہیں، اور اس طرح کے جو بہت سارے باقی لوگ ہیں، وہ ایسی جابز وہاں موجود ہیں کہ اس بے روزگاری کو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ دور کرے گا، اور اللہ کے فضل سے اس پروجیکٹ کے ذریعے سے اس ڈویژن مظفر آباد میں جو ہے وہ خوشحالی آئے گی۔ اس سے قبل آپ کے والد محترم راجہ عبدالقیوم خان نے حلقہ کھاوڑا میں بڑی محنت سے برادریزم کی بت کو پاش کیا، اور اس چیز میں ان کی کامیابی کا 3 مرتبہ
پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے آپ کی، اس میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں یہ جو ہمارا حلقہ ہے یہ ساری برادریوں کا جو ہے وہ ایک آج آپ اس کو سمجھ لیں گے گلدستے کی صورت میں جو ہے وہ اب موجود ہے۔ یہ راجہ محمد عبدالقیوم خان صاحب کی جو 13 سالہ محنت ہے، 13 سال اس پہ انہوں نے کام کیا اور اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ 13 سال کے بعد جو ہے وہ سارے لوگوں کو انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کیا، اس میں راجپوت بھی ہیں، تھکیال بھی ہیں، ایوان بھی ہیں، سید بھی ہیں، جملہ برادریاں جو ہے نا اس میں شامل ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ آج ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور ان کو اس وجہ سے جو ہے وہ کامیابی ملی ہے۔ تو ایک وقت تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حلقے کے اندر جو ہے یہ ان برادریوں کی وجہ سے، ان کے انتشار اور کلیش کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی جو ہے وہ جنگ ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ان کی محنت اور کاوش سے آج ہم سب لوگ جو ہے وہ بھائی بھائی بن کر حلقے کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہیں۔ میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ پیپلز پارٹی کے صدر کی جانب سے وزیر اعظم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، الزام لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بندے کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ تو انہوں نے کہا نا جی کہ ہم 30 ارب کا حساب وزیر اعظم آزاد حکومت سے لیں گے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو غریب مسکین اور بیواؤں کا 11 کروڑ روپیہ جو وہ لے گئے ہیں زکوٰۃ فنڈ سے، میں کہتا ہوں سب سے پہلے وہ اس کا حساب دیں، تو بعد میں جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کا دامن تو صاف ہے، وہ اللہ کے فضل سے پہلے بھی عوام کی عدالت میں پیش ہوئے اور یہ قانونی عدالتوں میں پیش ہوئے۔ اللہ کے فضل سے اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ اپنے آپ کو ان عدالتوں میں اور عوام کے سامنے سب سے پہلے اللہ کے سامنے وہ پیش کریں گے، اس کے بعد عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ کہنے کی بات اور ہوتی ہے اور اس میں کرنے کی بات اور ہوتی ہے۔ جب ان کا دور حکومت تھا تو اس دور حکومت میں انہوں نے جو گول کھلائے تو اس پہ تو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اسمبلی میں سوالات موجود ہیں اور اسمبلی کے اندر سے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو یہ تو پہلے اس چیز کا حساب دیں اور بعد میں آ کے وہ 30 ارب کا جو ہے وہ حساب مانگیں۔ 13ویں ترمیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی 14ویں ترمیم بھی آنے والی ہے؟ دیکھیں جی، اس 13ویں ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو ان کے بنیادی حقوق تھے وہ دلوائے ہیں۔ پہلے وہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کے فیصلے کشمیر کونسل کے اندر ہوا کرتے تھے، وہاں ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ اب اللہ کے فضل سے اس 13ویں ترمیم کے ذریعے سے آزاد کشمیر کا جو ایک وقار اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی عزت جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ایک بلند ہوئی ہے، ان کا وقار بلند ہوا ہے اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ ہوئی ہے۔ یہ اس میں آپ کو بتاؤں، یا آزاد کشمیر کے اندر ایک وقت تھا کہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب نے لوگوں کے معاملات کو عزت دی، اور اس کے بعد جو یہ راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب نے اس ترمیم کے ذریعے سے، میں اس میں کمال مہربانی سمجھتا ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی، کہ جنہوں نے راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب کی تحریک پہ اس ترمیم کو جو ہے وہ مشکل حالات میں جو ہے وہ منظور کیا اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق دیا۔ تو اب اس میں کچھ معاملات 14ویں ترمیم کے لیے چل رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم ناڈر دلیر اور بے باک ہیں اور اس ترمیم کو میرا خیال ہے وہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے۔ یہ چونکہ یہ ترمیم لوگوں کے مفاد اور لوگوں کے حقوق محفوظ کرنے کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے۔ جی، ووٹ کو عزت دو، یہ آپ کی پارٹی کا منشور ہے، اور ساری پارٹیاں مل کر عمران خان کے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ دیکھیں جی، ووٹ کو عزت دو، یہ تو میاں محمد نواز شریف ہمارے قائد ان کا نعرہ ہے، اور اس نعرے کی بدولت جو ہے وہ ہم آگے پارٹی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو جو موقع ملا ہے اور پاکستان جس طرح بھی وہ آئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں یا جس طرح بھی ہیں، لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے چلو ایک الیکشن ہوا ہے، الیکشن کے ذریعے، لیکن ان کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ جس طرح ان کا نعرہ ہے جی کہ غریب
कोई भी नहीं रहेगा। तो अब वो अमली तौर पे उसका सबूत दे रहे हैं। इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी और इतनी फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर पाई जा रही है कि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग भूख के मारे मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। और इस वजह से जो है वह चूँकि पाकिस्तान की जो है वो मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान की साख बचाने के लिए सारी जमातों ने एक मुश्तरका लाएअमल अख्तियार किया है कि हम इस मामले में जो है ऐसा लाएअमल अख्तियार करें जिससे हमारा मुल्क महफूज रहे और हमारे अवाम जो है उनको बेहतर सहूलियात जो है वो मैसर हों। ये तो हमारी भी यही कोशिश थी और हमारी कोशिश भी है कि अल्लाह करे इनको अपना अरसा जो है वो पूरा करना चाहिए। और अवाम इस बात को जो है वो बखूबी इनसे वाक़फ़ हो गए हैं और अवाम पे जिस तरह के ये नारे और जिस तरह ये दावे कर रहे थे, अवाम पे ये चीज़ अब वाज़ा हो गई है कि ये पे इतने पानी में। जी, हमारे साथ प्रोग्राम में आज राजा मजहर कयूम साहब मौजूद थे। बहुत अच्छी गुफ्तगू इनसे हुई और इसके साथ ही प्रोग्राम शॉर्ट टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेज़बान अरूज फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।